إياك نعبد وإياك نستعين. Honorable ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो मैं तमाम पैनलिस्ट थे जो सेशन का हिस्सा बने और अपना इनपुट दिया उन्होंने और रहनुमाई की, उन सबका शुक्रगुजार हूँ. रियासत और आवाम के दरमियान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है आइन, और जब उस आइन के अंदर वो रियासत अपने उन लोगों को जो प्रोटेक्शन देनी होती है वो ना दे, तो ज़ाहिर बात है अवाम के दरमियान और रियासत के दरमियान दुनिया पैदा होती है, एतमाद का फुकदान होता है, और उससे आगे बढ़कर फिर वो नफरत की तरफ बात चली जाती है. और हम बहैसियत पाकिस्तानी ये देख चुके हैं कि इसी हालात और मामलात की वजह से हमारा मुल्क एक बार टूट चुका है, लेकिन हमने बजाय उसे कुछ सीखने के मजीद उस आइन को बार बार तोड़ने की एक्सरसाइज जारी रखी हुई है, जो कि आने वाले वक्तों के लिए मजीद खतरनाक साबित हो सकती है. मैं ये समझता हूँ कि इन्हीं वजूहात की वजह से सबसे पहले जब अवाम अपनी स्टेट को ओन नहीं करती तो सबसे पहले वो करप्शन करती है, उसके बाद वो टैक्स नहीं जब अदा करती क्योंकि वो ओन नहीं कर रही होती, उसको यकीन नहीं होता, एतमाद नहीं होता कि मेरा जो टैक्स है जो मैं अदा कर रहा हूँ ये मेरे ही लोगों पे लगना है, मेरे ही बच्चों पे लगना है, मेरी ही कौम पे लगना है. और फिर बढ़ते बढ़ते हालात यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं वो भी पैदा होते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी अवाम के ताउन के बगैर कोई भी सूबा या कोई भी मुल्क कंट्रोल नहीं कर सकता अगर अवाम का ताउन ना हो. और जब आपके ही लोग फैसिलिटेटर बन जाएं उन लोगों के कि जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि वो जो एक इमरान खान हमेशा हमें कहता है और कहता रहा है जो मैं का बूता है इसको तोड़ दो, तो इसका मतलब है कि मैं में रह रहा हूँ, और कभी भी मैं में रहने वाली कौमें अजीम कौमें नहीं बनती, वो अपनी ज़ात के लिए होती हैं, अपने मुल्क और कौम के लिए काम नहीं करती. अब इसमें जो 6.4 बिलियन का जो आ रहा था फिगर, बेसिकली FR के साथ आ रहा था, लेकिन अब उसको भी काउंट नहीं कर रहे और हम 57 लाख आबादी को काउंट कर रहे हैं कि जो मर्जर के बाद पख्तूनख्वा के अंदर फाटा की आई है, एक्स फाटा की. इस तरह 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक इलाका जो है वो भी हमारे साथ शामिल हो गया है, और इसी हिसाब से जो हमारा पहले रकबा के लिहाज से 9.4% शेयर था वो चला गया है 12.8% पे, और साथ साथ जो आबादी का 14.7 था वो चला गया 17.1% पे. इसी तरह जाहिर बात है चूँकि फाटा में 70 साल से कोई काम नहीं हुए थे तो वहाँ पर गुर्बत पहले ही बहुत ज़्यादा थी, और वो जो गुर्बत हमारे साथ आई यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा गुर्बत ज़्यादा जो है सूबा बन गया मर्जर के बाद खैबर पख्तूनख्वा. और NSE शेयर का हिस्सा है उस हिसाब से अब जो हमारा बढ़ना चाहिए वो 14.62 के बजाय होना चाहिए 19.64. और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई ऐसी चीज़ मांग रहे हैं कि जो कोई आउट ऑफ द बॉक्स है, ये हमारे आइन के मुताबिक जो हमारा आइन हमें कहता है और हमारा हक है, हम वो हक मांग रहे हैं और वो हक हमें नहीं मिल रहा. और जब ये मर्जर हुआ तो उसमें ये कमिटमेंट की गई कि बैकवर्ड NSE जो है से हर साल जो है वो 100 अरब रुपया दिया जाएगा ताकि वहाँ पे जो लोग पीछे रह गए हैं उनको बराबरी की बुनियाद पर लाया जाए. अनफॉर्चुनेटली 6 सालों में 600 अरब मिलना था, उस 600 अरब के बजाय हमें मिला है 132 अरब. अब जो ये बकाया 478 बिलियन है इसका खमियाजा कौन भुगत रहा है? फाटा के लोग वो भुगत रहे हैं, उनकी तरक्की नहीं हो रही, और उधर जो हालात हैं इस वक्त जो मसाइल हैं दहशतगर्दी के, उसकी वजह से वहाँ पे कारोबार भी बंद है और वहाँ पर हमारा जो ट्रेड है वो भी उस तरीके से नहीं हो पा रहा. तो मैं ये समझता हूँ कि इन ज्यादतियों के बाद भी जो AIP के हिसाब से जो पैसे दिए जा रहे थे जो कि ना देने के बराबर है, जो मैंने फिगर आपको बताया है, हमारी गवर्नमेंट आने के बाद जो यहाँ बात हो रही थी कि पॉलिटिकल बात होनी चाहिए, साथ में इकोनॉमी और मुल्क की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है तमाम पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल मुल्क है, अगर जमहूरी मुल्क है तो जाहिर बात है पॉलिटिक्स इज पार्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, और उसी की स्टेबिलिटी की वजह से ही ये मसाइल पैदा हो रहे हैं. तो उसमें हमारे आने के बाद जो वो रूटीन में जो पैसा इतना कम मिल रहा था वो भी जुलाई से बंद कर दिया गया है, और जुलाई से बंद होने के बावजूद
اپنے حصے سے، چونکہ اب ہماری ذمہ داری ہیں وہ لوگ، ہم ان کو وہ پیسہ دے رہے ہیں، لیکن ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے اور وہ کمیٹی ذمہ دار ہوگی اس چیز کی، وہ اس کمیٹی کو بنانے والے ذمہ دار ہوں گے اس چیز کے کہ جو نقصان دیا جا رہا ہے تو پیسہ ریلیز کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو آپریشن اخراجات ہیں وہ جو فاٹا کے اس سے پہلے تھے وہ تھے 88 بلین، جبکہ مل کتنے رہے تھے پختونخوا کو 66 بلین۔ اب چونکہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ تو یہاں پہ کرنی ہوتی ہے اور اس میں تنخواہیں اور یہ بڑھائے جاتے ہیں، تو اس پہ جب یہ ابھی تنخواہیں اور یہ بڑھائی گئی تو اس کے بعد اب جو ہے وہ تقریباً جو اخراجات آئیں گے وہ آئیں گے 106 بلین روپیز پچھلے بجٹ میں تنخواہیں بڑھانے کے بعد، جبکہ فیڈرل گورنمنٹ پھر بھی ہمیں وہی 66 ارب ہی دے گی، تو یہ 40 ارب روپیہ ایکسٹرا ہمارے اوپر آئے گا جو کہ ہماری حکومت بھر رہی ہے اور بھر رہی ہے۔ اب این ایف سی جو ہے وہ جب لاسٹ این ایف سی 7 این ایف سی ہوئی اس کے بعد دوبارہ کسی نے زحمت نہیں کی کہ دوبارہ کی جائے، اور ہمارا تو اتنا بڑا رائٹ تھا اس کے اندر، اس کے باوجود بھی نہیں کی گئی، کیونکہ اس کے جو این ایف سی میں جو مین چیز ہے وہ آبادی ہے، آبادی کے ساتھ آپ کا رقبہ ہے، اسی سے ساتھ آپ کی بیکورڈنیس ہے، ان سب چیزوں میں یہ چیزیں ایڈ ہونے کے بعد یہ ہونی چاہیے تھی۔ تو ایک آرڈیننس ہو رہا ہے، غیر آئینی آرڈیننس کیا جا رہا ہے بار بار، اور این ایف سی ریوائز نہیں ہو رہی، اور اب اس وقت جو ہمارا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ این ایف سی کو ریوائز کرنا چاہیے، 10th این ایف سی ہونی چاہیے، جلد از جلد ہونی چاہیے۔ ایپیکس کمیٹی میں نے بار بار اس پہ بات کی، اور جو لاسٹ ایپیکس کمیٹی ہوئی ہے اس کے اندر باقاعدہ طور پہ منٹڈ ہے کہ ایگری کیا گیا ہے کہ اب یہ این ایف سی بھی بلائی جائے گی، اور اس میں اس ایجنڈے کے اوپر اس ایجنڈے کو اپروو بھی کیا جائے گا۔ وہ ٹیمپریچر والی بات میں آخر میں آؤں گا، پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹا شیئرنگ کروں۔ اس کے بعد جو ہے پختونخوا کر کیا رہا ہے اس وقت اس ملک کے لیے؟ ایک تو ہم اپنے جانے اور سینے پیش کر رہے ہیں پورے پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے، امن کے لیے، کیونکہ ہماری جو ایک بارڈر ہے جسے کئی دہائیوں سے جو ہے سپر پاور سے جنگیں ہو رہی ہیں، تو ان کے سامنے ہمارے لوگوں کی قربانی آپ نے دیکھ لی، ہزاروں لوگوں نے شہادت دی ہے، اور اس میں جو دیوار بن کے ہم کھڑے ہوئے ہیں اس سے پاکستان کو فائدہ یہ ہو رہا ہے، پاکستان بھی ہمارا ہے کہ وہ دہشت گردی وہاں کے بجائے نیچے نہیں آ رہی، اور اس کا صلہ ہمیں کیا مل رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج، اس وقت ہمارا جو صوبہ ہے آلموسٹ 45 to 50% جو فارسٹ ہے وہ ہمارے صوبے کے اندر ہے، اور اتنے بڑے فارسٹ پہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹ ہے کہ اس سائز کے فارسٹ کو آپ نے اگر پروٹیکٹ کرنا ہے تو آپ کا سالانہ جو ہے وہ تقریباً 330 ارب روپے تک کاسٹ آنی چاہیے، اور ہم اب تک اس کو بڑھانے کے لیے جو کام کر رہے ہیں عمران خان کے ویژن کے مطابق، کیونکہ کلائمیٹ چینج پہ عمران خان نے بہت بات کی اور پوری دنیا کو الرٹ کیا کہ کتنا بڑا چیلنج آنے والا ہے، تو اس میں اب تک ہم 650 ارب سے زیادہ پیسہ لگا چکے ہیں، جس سے ہم اس کو یہاں تک لے کے آئے ہیں کہ آج 50% جو کاربن سنک ہے، آلودگی جو ختم ہو رہی ہے، وہ پختونخوا کے اس جنگلات کی وجہ سے اور ہماری وجہ سے جو ڈفرینٹ چیزیں ہیں جس وجہ سے کاربن سنک ہوتی ہے وہ ہماری وجہ سے ہو رہی ہے۔ اب اتنا پیسہ میں نے نہ لگا کر کتنے زیادہ پیسوں کا کام کر کے دیا ہے آپ کو، یہ تو میری ایبیلٹیز ہے، لیکن میں پاکستان کے لیے یہ خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ اب دنیا میں بھارت کی مثال لے لیں، این ایف سی میں یہ شیئر بھی ہوتا ہے کہ اس میں شیئر دیا جاتا ہے آپ کو، تو 10% دیا جا رہا ہے این ایف سی میں، ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا؟ دیا جائے۔ اچھا، باقی صوبوں کے لیے بھی یہ ہے کہ ذرا اپرچونٹی پوٹینشیل آپ بھی کریں اور آپ اس میں شیئر لیں اپنا۔ اتنے بڑے چیلنج کے لیے یہ کام نہیں ہو پا رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیصلے یہاں پہ ہو رہے ہیں بیٹھ کر، وہ فیصلے صرف پالیٹکس کے لیے، اگلے الیکشن کے لیے ہو رہے ہیں، اگلی جنریشن کے لیے نہیں ہو رہے۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ اب میں ذرا اس بات پہ آتا ہوں کہ جہاں تک بات ہے پالیٹکس کی، پالیٹکس میں تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے آئین کو بار بار توڑا گیا، برملا توڑا گیا، اور آئین توڑنے والوں کو آج تک سزا نہیں ہوئی۔ تو ایک ملک کیسے ٹھیک ہوگا جب ایک ملک کے اندر آئین توڑنے کی اتنا بڑا کرائم جو آئین کو توڑے اس کو سزا نہ دی جائے؟ یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔
اب اگر پولیٹیکل اپنے آئین کے اندر پروٹیکٹیڈ وہی بات کہ جو مجھے پروٹیکشن دی ہے اپنے آئین نے ایز اے سٹیزن، اس میں اگر مجھے وہ والی وہ نہیں مل رہی اپنی پروٹیکشن پولیٹیکلی، تو میں اس کو برداشت کر رہا ہوں، کیونکہ میرے پہ گولیاں بھی برسائی گئی ہیں اور میں نے برداشت کر لی ہے۔ لیکن میں یہاں سے اصل میں تو میرا تو بولنے کا طریقہ بھی ایسا ہے اور میری باڈی لینگویج ایسی ہے کہ میں آج تک محبت بھی پولائٹلی نہیں کر سکتا، لیکن میں بڑا پولائٹلی یہ بات کر رہا ہوں، اس بات کو میں نہایت ہی پولائٹلی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ گولیاں تو میں نے برداشت کر لی، لیکن میرے صوبے کے حق کے لیے میں کوئی گولی برداشت نہیں کروں گا۔ میں یہ حق مانتا ہوں، میرے صوبے کی عوام نے مجھے مینڈیٹ دیا ہے، میں نے اس پہ کام کیا ہے، میں نے اس پہ محنت کی ہے، اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ ہم نے اس ویژن کے ساتھ کہ ہم پہ مینڈیٹ کی توہین نہیں کرنی، بلکہ اس مینڈیٹ کو ہم نے آنر کرنا ہے۔ الحمدللہ ان چیلنج کے باوجود، اس رویے کے باوجود آج 55% اپنا ریونیو انکریز کیا ہے۔ آج الحمدللہ پختونخوا 169 ارب روپے کے سرپلس کے ساتھ ہے، 175 بلین کا ہمیں ایک لائبلٹی ملا تھا تو ہم نے حکومت ٹیک اوور کی تھی، وہ لائبلٹی ہم نے ختم کی ہے۔ پہلا صوبہ ہم ہیں، جو بات یہاں پہ ہو رہی تھی کہ ہمارا سارا جو ٹیکس ہے اس کا سارا پیسہ تو ہمارے انٹرسٹ میں جا رہا ہے، جو قرضے ہم نے لیے ہوئے ہیں، پہلا صوبہ ہے کہ 30 بلین اپنے اکاؤنٹ میں ڈال کے قرضہ اتارنے کے لیے ہم نے شروع کر دیا ہے، and we will take it into 150 بلین، اس کو 50 ارب تک لے کے جائیں گے۔ اس کے علاوہ مزید جو ہم کام کر رہے ہیں، اس کام کو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، اور اس کو صرف ایک صوبے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے تھا، پورے پاکستان میں اس کو ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس طریقے سے حقوق نہ دے کر، زیادتی کر کے، اور ادھر بیٹھ کے غیر آئینی آرڈیننس کر کے این ایف سی نہیں بلائے گا، تو یہ این ایف سی آپ کو بلانی پڑے گی۔ اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا پولائٹلی کہہ رہا ہوں، یہ این ایف سی آپ کو بلانی پڑے گی۔ ایپیکس کمیٹی میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور اس فیصلے کے مطابق این ایف سی آپ بلائیں۔ اگلا مہینہ مارچ کا ابھی آ رہا ہے، ہمارا رمضان ہے، اس میں ہم آپ کو چھوٹ دے رہے ہیں، اس پہ آپ تیاری کر رہے ہیں۔ اپریل کے مہینے میں این ایف سی بلائیں، اور اسے جڑنے کے اوپر یہ حق ہمیں دیا جائے اپنا، ورنہ پھر انشاءاللہ مئی کے اندر وی ول سرپرائز یو ایز اے پروونس انشاءاللہ۔ اب اس کے علاوہ اب آ جائیں کہ جو بھی صوبے میں پوٹینشیل ہوتا ہے اس کے اوپر ڈاکہ کیسے مارا گیا ہے۔ کیا پختونخوا کی عوام نے ظلم کیا کیا تھا کہ جب 18ویں ترمیم ہو گئی اور اس میں ڈیولوشن ہو گئی، تو ایک جو میرا تھا پوٹینشیل وہ تھا ٹوبیکو کا، اس کو ایگریکلچر بھی ہے بھی کراپ، پیسہ مجھے نہیں آ رہا کیونکہ وہ 200 ارب کا پیسہ ہے، وہ پیسہ اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا۔ تو اگر وہ کراپ ہے تو پھر یہ پیسہ میرا ہے، کراپ نہیں ہے کچھ اور ہے پھر بین کر دو۔ لیکن اگر کراپ ہے تو یہ پیسہ میں مانگتا ہوں، یہ پیسہ آپ کو دینا پڑے گا۔ نیٹ ہائیڈل میں سستی بجلی بنا کے بھی دے رہا ہوں، مہنگی بجلی خرید رہا ہوں، گیس بھی دے رہا ہوں، مہنگی خرید رہا ہوں، مل بھی نہیں رہی۔ اس کے اندر اس وقت یہ نہیں کہ پہلے دیا نہیں گیا، 2016 میں ہماری گورنمنٹ تھی، لگ بھگ 1680 ارب روپیہ تھا، اور وہ 1680 ارب روپیہ جو ہے وہ اس وقت ڈیل کر کے اس وقت کے چیف منسٹر نے 80 ارب میں باقی معاف کر دیا، اور 80 ارب روپیہ جو ہے وہ لے کر اس کو زیرو کر دیا۔ آج جب میں یہاں پہ کھڑا ہوں تو اس وقت 2000 ارب سے زیادہ 16 سے لے کے اب تک یہ پیسہ بن چکا ہے۔ میں معاف بھی 1 روپیہ نہیں کروں گا، کیونکہ یہ روپیہ میرا نہیں ہے، یہ میری صوبے کی عوام کا ہے۔ پیسے نہیں ہیں تو اس کے مطابق قسطوں میں دے دو، کسی اور مد میں دے دو، کسی سبسڈی میں دے دو، کوئی ریلیف دے دو، لیکن دینے آپ کو پڑیں گے۔ یہ آپ نے دینے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، اور یہ آپ کو دینے پڑیں گے۔ اور اس کے لیے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے تقریباً سارے ڈاکومنٹ اس کے بنائے ہوئے ہیں، ہم سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں ان کو لے کر۔ اگر کمٹمنٹ این ایف سی تو کر لیا آپ نے، وہ تو آپ کو میں نے ٹائم لائن بتا دی ہے، جو باقیوں کی آپ نے کی ہے، لیکن آپ اس کو ڈیلے کرنے کے چکروں میں ہیں، تو اس کا بھی سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ اور سپریم کورٹ کے حوالے سے میں ایک بات کر لوں کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب ہمارے صوبے سے ہیں، میں ان کو صوبے کی بالکل سند وسائل یا صوبے کے ہونے کی بنیاد پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس کا جلد فیصلہ کرے میرے کے اوپر۔ میں ایز چیف منسٹر آف پاکستان جو اوتھ ہم لیتے ہیں، اس اوتھ کے مطابق میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ جلدی آئے گا، اور انشاءاللہ صوبے کی عوام کے حق میں آئے گا، صوبے کو یہ حق ملے گا، اور میں صوبے کو حق دلانے کے لیے انشاءاللہ حد تک جاؤں گا۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو آج یہ جتنی بھی ان پٹس دی ہیں یہاں پر، وہ ساری ان پٹس ان ڈاکومنٹس کے مطابق جو ہم نے اکٹھے کر کے
اس کے اوپر کام کر کے اب تک 1 سال میں اپنا وہ رائٹ جو ہم سمجھتے ہیں کہ لیگلی کانسٹیٹیوشنلی ہمارے لیے تھا، آپ سب نے اس کو انڈورس کیا ہے۔ آپ کی اس انڈورسمنٹ کے بعد ہمارے سینے اور چوڑے ہو گئے ہیں انشاءاللہ۔ پختونخوا کی عوام کو میرا آخر پیغام ہے، آپ تیار رہیں اپنے حق کے لیے۔ آپ نے ہمیشہ قربانی دی ہے، اس ملک کے لیے آپ نے قربانی دی ہے، آج آپ تیار رہیں آپ کے حق کے لیے۔ انشاءاللہ میں آپ کو لیڈ کروں گا، میں آپ کو لیڈ کر کے آپ کو حق دلاؤں گا۔ اور اگر کسی نے میرے صوبے کے حق کے بیچ میں آ کر میرے پر گولی چلائی تو پھر صوبے کی انتظامیہ بھی سن لے، صوبے کی پولیس بھی سن لے، صوبے کے سارے افسران بھی سن لیں اور صوبے کی عوام بھی سن لے۔ اپنے حق کے لیے ہمارے پہ گولی چلا نہیں سکتا، ورنہ پھر اگر گولیاں چلیں گی تو پھر اس سے جو نقصان ہوگا، اس نقصان کے ذمہ دار وہی لوگ ہوں گے جو آج تک پاکستان کو یہاں لانے کے ذمہ داران ہیں، اور آج بھی اگر باز نہیں آ رہے تو ان کو ہمیں باز لانا پڑے گا، کیونکہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایک ایسا پاکستان اور ایسا پختونخوا نہیں چھوڑ کے جا سکتے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی زندگی میں آگے اندھیرے ہیں، ان کی زندگی میں آگے دہشت گردی ہے، ان کی زندگی میں آگے ترقی نہیں ہے، اور ہم اس کے لیے انشاءاللہ لڑیں گے بھی صحیح اور مریں گے بھی صحیح۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔